आप देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम। लोगों को लगता है कि मैं हर वक्त नेगेटिविटी का प्रचार करता रहता हूं। शायद मुझे तहरीक इंसाफ या उसकी हुकूमत से ज़ाती कोई ग्रज या परखाश है। हालांकि प्रैक्टिकली सूरत-ए-हाल ऐसी कुछ नहीं है। मेरी बिसात क्या। जब अखबारात का मुताला करता हूं, अपने गिरदोपेश में होने वाले वाक़यात को देखता हूं, हादसात और सानियात का जिक्र सुनता हूं, तो पता नहीं क्यों ज़बान का मज़ा जो है वो कड़वा सा हो जाता है। शायद इसीलिए जहर उगलने लगता हूँ। ज़ाती लेना देना कोई कुछ भी नहीं है, लेकिन अब कोई क्या करे कि अगर अखबारात और जराइद भी भरे पड़े हों या कम अज़ कम उनमें कुछ खबरें ऐसी ज़रूर हों जिन पर एक शरीफ आदमी फोकस करने के बाद अक्ल व खिरत से बेगाना हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है या वाकई तब्दीली हम लोगों पर कोई असर करने में कामयाब नहीं हो पाई। इसी एक मौजू को समझने के लिए आज हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है। हमारे ब्यूरो चीफ कराची इम्तियाज़ चांडियो साहब, लाहौर से करम इलाही गोंदल साहब हमारे साथ शरीक हो रहे हैं, और इस्लामाबाद से नसीम सिद्दीकी साहब। तीनों जय्यद सहाफ़ी हैं, इसलिए इन पर किसी किस्म की बायसनेस का इल्ज़ाम तो कम अज़ कम नहीं रखा जा सकता। प्रोग्राम की इब्तिदा में 3 मुख्तलिफ आर्टिकल्स आपकी खिदमत में उनके चंद इक़्तिबासात पेश करके और अपने मेहमानों की तरफ जाऊँगा, ताकि ये मालूम हो सके कि मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ उसमें मेरा कोई ज़ाती एजेंडा है या वाकई सहाफ़ियों की अक्सरियत को भी कुछ ऐसा लग रहा है कि ये तब्दीली वो तब्दीली तो नहीं कि जिसका वादा किया गया था। ये है नया पाकिस्तान। हबीब अकरम साहब लिखते हैं, मकतब इनके कॉलम का नाम है। वो हुकूमत जो करप्शन रोकने के लिए आई थी वो काम रोक कर समझती है कि उसने बदउनवानी पर काबू पा लिया है। इससे भी बड़ी मुसीबत यह है कि अपनी इस बेवकूफ़ी पर नाज भी करती है और कुछ समझने के लिए भी तैयार नहीं। अरकान असम्बली का हाल ये है कि अपने हल्के सिरे से जाते नहीं कि वोटर काम कहेंगे और वो उनसे होगा नहीं। इसलिए हफ्ते और इतवार के दिन जो हर सियासतदान अपने हल्के में गुजारता है, तहरीक इंसाफ के लोग इस्लामाबाद में ही नया पाकिस्तान बनाते रहते हैं। हकीकत तो ये है कि दारुल हुकूमत में वज़ीर आज़म इमरान खान, वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर के अलावा किसी के पास करने के लिए कोई काम नहीं। मज़े की बात यह है कि जिससे पूछो वो एक नामुमकिन मंसूबे की प्रेजेंटेशन अपने मोबाइल पर दिखाएगा और दावा करेगा कि वज़ीर आज़म उसकी मंजूरी दे चुके हैं। कुछ कहने की कोशिश करो तो हमेशा एक ही जवाब मिलता है, 70 सालों का गंद 100 दिनों में साफ नहीं किया जा सकता। हारून रशीद साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं। कॉलम का नाम है ना तमाम खिराज की जो गदा हो वो कैसरी क्या है, मैं लिख रहे हैं। हफ्ते को वज़ीर आज़म ने ऐलान किया, कल ऐसे इंकशाफात करूंगा कि अखबार नवीस भी हैरान रह जाएंगे। चमचों और प्लेटों की आवाज़ें सुनाई देती रहीं, ताम न पहुँच सका। मालूम हुआ कि बाज़ वज़रा ने चुप रहने का मशवरा दिया है। आखिरी लाइन जो है बहुत ही ज़्यादा मुतासिर कौन है, शायद आपको भी मुतासिर कर पाए। वज़ीर आज़म को अगर कोई फ़िक्र लाहक है तो नून लीग और पीपल्स पार्टी के एहतसाब की। अरे भाई, हुक्मरान को कोड़े मारने के सिवा भी बहुत से काम होते हैं। आंसू पोंछने होते हैं, सर ढांपने होते हैं, मगर यहाँ किसे पड़ी। बुज़दार बदल रहा है के नाम से आखिर क्यों में लिखते हैं रऊफ़ क्लासरा साहब। बुज़दार ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए वही जवाब दिए जिनमें से खबर बनने की ज़्यादा उम्मीद न थी। वही रिवायती जवाब जो एक ऐसा वज़ीर आला दे सकता है जिसके हाथ पांव बंधे हुए हों, लेकिन फिर भी अपनी अना की खातिर समंदर में तैरने की अदाकारी कर रहा हो, अगरचे कि उसे मालूम हो कि देर या बदेर उसने इन्हीं बेरहम पानियों में डूब जाना है। चलिए, मुझे गलत फहमी हुई है। ये रऊफ़ क्लासरा साहब, हारून रशीद साहब और ये हबीब अकरम साहब को तहरीक इंसाफ से क्या ज़ाती अनाद है, इस बारे में मालूम करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं इम्तियाज़ चांडियो साहब। यहीं से शुरू कर लेता हूँ। इम्तियाज़ साहब, चलिए मैं बायस हूँ। इन तमाम लोगों को जिनका नाम मैंने लिया या जिनका इक़्तिबास मैंने पेश किया, इनको भी हुकूमत से कोई लेना देना है? मेरे ख्याल में आप दुरुस्त कह रहे हैं। देखें, ये जब भी हुक्मरान अपनी कुर्सी पर आते हैं तो उनका एक तो जो है ना तरीक़ेकार तब्दील होना चाहिए। अपोजिशन में बैठकर आप झूठ बोलें, तब्दीली की दावा करें, कंटेनरों पे चढ़ जाएं, और जब आप इक़्तिदार में आ जाएं तो आप अपनी पूरी चाल चलती भूल जाएं। तो इस तरह से तो ज़ाहिर है आम आवाम में भी यही चीज़ थी कि भाई ये आएंगे, तब्दीली आएगी, मईशत बेहतर होगी, पाकिस्तान आगे जाएगा, और हमारी सबकी दुआ थी कि इस मुल्क को इन बहरानों से निकाला जाए। अगर आप जाएं, हर हुकूमत, परवेज़ मुशर्रफ जब इक़्तिदार छोड़ रहे थे तो पीपल्स पार्टी ने कहा कि हम तो पिछले 10 सालों का गंद साफ करने में परेशान हैं। फिर पीपी गई, नून लीग आई, फिर नून लीग ने कहा कि जो उन्होंने गंद किया वो छोड़ रहे हैं। अब कल तहरीक इंसाफ वाले अब यही कह रहे हैं कि देखें जो इन्होंने गंद किया था हम उसको साफ कर रहे हैं। तो इस तरह से मुल्क नहीं चलेगा। इनको तजुर्बा, जो ये दावा कर रहे थे कि हमारे पास तजुर्बेकार टीम है, फाइनेंस मिनिस्टर है, वजीर खारजा है, सब है, ये सब के सब मेरे ख्याल में शुरू के दिन में ही जो है ना वो फेल हो चुके हैं।
تو انہوں نے جو خواب دکھائے تھے، جو یہ ناقدین تنقید کر رہے ہیں، یہ کوئی پاگل نہیں ہے، یہ ان کی رائے کو سننا چاہیے. جو حاکم ہوتے ہیں وہ صرف خوشامند یا چمچوں کی بات نہیں سنیں، ان کو چاہیے کہ وہ پہلی فرصت میں اپنے مخالفین کی بات سنیں کہ آخر اس ان کے مخالفین کی بھی نہ سنیں تو کم از کم صحافیوں کی تو بات سننی چاہیے. سر میرا خیال ہے کہ اپوزیشن میں رہتے ہوئے جب یہ کام آپ خشوع و خضوع سے کرتے ہیں اور جمہوریت نواز اور جمہوریت پسند ہونے کا تانا بھی دیتے ہیں، ان کو شاباشی بھی دیتے ہیں، تو کم از کم حکومت میں آنے کے بعد تو یہ کام کیا ہی جا سکتا ہے. کرم الہی گوندل صاحب، سر تخت بزدار میں کیا معاملات ہیں؟ تخت بزدار کا جو احوال کھینچا ہے یا عثمان بزدار صاحب کی بے بسی کا جو نقشہ کھینچا ہے، اسے سن کر آپ کی آنکھوں میں پانی تو نہیں ابھر آیا؟ نہیں، آنکھوں میں پانی تو نہیں آیا، لیکن مجھے حیرت ضرور ہو رہی ہے کہ وہ کہتے تھے نا، بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو کاٹا تو ایک قطرہ خون نکلا. تو وہ تبدیلی جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ وہ 100 روزہ ایجنڈا بھی جو ہے نا، وہ بھی اب ہوا ہو گیا ہے. اب تو یہ کہا جانے لگا ہے کہ 100 روزہ ایجنڈا جو ہمارا تھا، وہ جو باتیں ہم نے کی تھیں، وہ تو ایک سیاسی جو ہے وہ بیان تھا، اس کو آپ اتنا سنجیدگی سے مت لیجئے. اور ان کی غیر سنجیدگی کا یہ عالم ہے کہ پنجاب میں 44 رکنی کابینہ ہے، مشیران کرام سمیت. پرائم منسٹر نے پچھلے دورے میں کہا کہ آپ اپنی وزارتوں کی ترجیحات، اقدامات اور 100 روزہ ایجنڈے کے حوالے سے آپ ایک رپورٹ جو ہے وہ مرتب کر کے مجھے پیش کریں. 44 رکنی کابینہ میں سے صرف 4 وزراء یہ رپورٹ جو ہے وہ مرتب کر سکے ہیں، باقی 40 کو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ انہوں نے رپورٹ جو ہے وہ بنانی کیا ہے، ایجنڈا کیا ہے، چلنا کیسے ہے. اور دوسرا جو میں تبدیلی کے حوالے سے میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ اگر آپ مجھے اجازت دے بات کرتا ہوں. ابھی پرائم منسٹر پچھلے ہفتے تشریف لائے، انہوں نے کہا ہم مسافر خانے بنائیں گے لوگوں کے لیے. ریلوے اسٹیشن پہ جو ہے وہ مسافر خانے کا سنگ بنیاد رکھ دیا. میں نے 25-26 سال میں یہ نہیں دیکھا کبھی کہ کسی منصوبے کا نہ ٹینڈر ہوا ہے، نہ اس کی جو ہے وہ PC1 ہوا ہے اور اس کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا ہو. یہ کب بنے گا، کتنی لاگت میں بنے گا، کس کو ٹھیکہ دیا ہے، کہاں اشتہار دیے ہیں، کوئی ٹینڈر ہوئے، بولی ہوئی، کچھ پتہ نہیں ہے اور سنگ بنیاد رکھوا دیا کہ ہم مسافر خانے بنوائیں گے. آپ نے جو ہے وہ 50 لاکھ ملازمتوں کی بات کی تھی. آپ نے کراچی شہر میں دیکھا ایمپریس مارکیٹ صاف ستھری کر دی، بڑی خوشی ہوتی ہے. لیکن ایمپریس مارکیٹ کے ارد گرد جو 1000-1500 پتھارے والے اور تھڑے والے جو تھے، وہ جو بے روزگار ہو گئے، ان کو متبادل روزگار بھی تو دینا تھا. یا آپ تو 50 لاکھ روزگار دیں گے یا 50 لاکھ لوگوں کو بے روزگار کرنے کے مشن پہ آئے ہیں؟ آپ کا ایجنڈا تو یہ ہونا چاہیے تھا. جیسے MQM کے دور میں کچھ آپ نے کراچی میں دیکھا تھا کہ وہ فائبر کے اور وہ اس طرح کے کچھ انہوں نے کیوبکس بنا کے اور وہ لوگوں کو جو ہے وہ دیے تھے آسان اقساط پہ. بے شک ان کا غلط استعمال ہوا. تو آپ مطلب اس طرح کے سیمیٹری قسم کے کیوبیکلز بنوائیں اور بازار لمبے چوڑے جو ہے وہ اگر آپ نے صحیح کرنے ہیں، صاف ستھرے کرنے ہیں، تو سیمیٹرک انداز میں کیوبیکلز کھلی جگہ پہ بنوا کے پہلے لوگوں کو متبادل روزگار دیجئے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ اپنے اقدامات شروع کیجئے. اچھا، پنجاب کے حالات یہ ہیں کہ کراچی میں تو ابھی تک آپریشن ہو رہے ہیں، کلین اپ، صفائی ہو رہی ہے، کہیں پہ انکروچمنٹ کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے. لاہور میں اس وقت کہیں پہ کوئی بھی آپریشن نہیں ہو رہا. صفائی کا تو کوئی نظم و نسق جو ہے وہ بالکل بیڑا غرق ہو گیا ہے. ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کوئی کام نہیں کر رہی، نہ ان کی کوئی گاڑی سڑکوں پہ نظر آتی ہے. اور جو انکروچمنٹ کے خلاف آپریشن تھا وہ بھی جو ہے وہ ایک کیا ہے، بم جو پکڑے گئے تھے، تو بم کے پکڑنے کے بعد جو ہے وہ ان کا وہ کام بھی جو ہے وہ ٹھپ ہو گیا. شاید اسی گرفتاری ان کی. سر آپ نے بم کا ذکر کیا تو ایک اور بم ہے جو بہت زیادہ دھماکے سے پھٹتا ہے اور وہ خاموشی کا. کافی دیر سے خاموش ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں نسیم صدیقی صاحب، زحمت کلام آج کے مشاعرے میں بلکہ آج کے پروگرام میں ان کو دینا چاہتا ہوں. نسیم صاحب، سر اسلام آباد میں وزراء کو کوئی کام نہیں ہے، نامکمل منصوبوں کی ادھوری پریزنٹیشنز لے کر کے گھومتے ہیں. آپ کے خیال میں یہ آرٹیکل رائٹرز کو اس قسم کی سنگین غلط فہمی کیوں لاحق ہے، اگر اسلام آباد میں سب کچھ ٹھیک ہے، تبدیلی کا سفر جو ہے وہ واقعی چل رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ نور العارفین. اچھا، مجھے سب سے پہلے یہ میں بتا دوں کہ مجھے کرم الہی گوندل صاحب کی آواز بالکل نہیں آئی، بہت ہلکی سی تھی، تو ان کی کوئی بات مجھے سمجھ نہیں آئی ہے. اچھا، جہاں تک اسلام آباد کی بات کریں، دیکھیں کچھ باتیں درست ہیں، کچھ باتیں صحیح نہیں ہیں. تبدیلی تو آئی ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ تبدیلی نہیں آئی ہے. اب جو 70 سال کے گند کی اگر نہ بات کریں تو پھر کس چیز کی بات کریں؟ لازمی بات ہے تبدیلی تبھی آئے گی نا جب آپ پچھلا گند صاف کر دیں گے، اس کے بعد سے آپ نیا جو ہے وہ ڈیکوریشن کسی جگہ شروع کریں گے تو
تبدیلی اس وقت آئے گی. اس گند کے اوپر تو کوئی موم بتیاں یا پھول کاٹے نہیں لگائے جا سکتے. تو اسلام آباد میں ہمیں تبدیلی بالکل نظر آ رہی ہے. سب سے بڑی تبدیلی تو یہ نظر آتی ہے کہ جب نواز شریف کا دور تو 6 مہینے کابینہ کی میٹنگ نہیں ہوتی تھی, ای سی سی کی میٹنگز نہیں ہوتی تھی, کوئی خبر نہیں آتی تھی. جب شاہد خاقان عباسی صاحب آئے تو پتہ چلا ہفتے میں ایک وفاقی کابینہ کی میٹنگ ہوگی, کچھ خبریں آنا شروع ہو جاتی تھیں. جب سے عمران خان پرائم منسٹر بنے ہیں وہ ڈیلی بیسس کے اوپر بیک ٹو بیک میٹنگز کرتے ہیں اور مسلسل جو ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں کام ہو رہا ہوتا ہے اور وزراء اور مشیر جتنے بھی ہیں اس میں شامل ہوتے ہیں اور اپنے جو انیشیٹوز وہ لے رہے ہیں, کام انہوں نے لینا ہے وہ کر رہے ہیں. لیکن جو ڈپارٹمنٹس ان کو ملے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کے تقریباً بہت سارے ایم این ایز ایسے ہیں جو فرسٹ ٹائم پارلیمنٹ میں آئے ہیں اور فرسٹ ٹائم ہی وہ منسٹر بنے ہیں. تو ابھی تھوڑا سا تجربے کی ان میں کمی ضرور ہے, لیکن وہ لوگ اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں. سب سے بڑی تبدیلی تو یہ آئی ہے. قطع کلامی کی گنجائش نکالتے ہوئے نسیم صاحب پلیز برا محسوس مت کیجیے گا سر, آپ ظاہر ہے کہ پارلیمنٹ کرتے ہیں, آپ ظاہر ہے کہ آپ کی چیزوں کو, آپ کی باتوں کو ہم ریفیوٹ تو نہیں کر سکتے کیونکہ آئی وٹنس تو آپ ہی ہیں. لیکن سر پھر بھی جتنی تگودو سے یہ حکومت کام کر رہی ہے, یہ خان صاحب اجلاس منعقد کر رہے ہیں, ان کے کچھ فیوز, کچھ ثمرات کچھ غریبوں تک, میرے ایسے چھوٹے معمولی اینکر کو تو چھوڑ ہی دیں, کچھ کرم الہی گوندل صاحب تک, کچھ امتیاز چانڈیو صاحب تک, کچھ نسیم صدیقی صاحب تک پہنچ چکے ہوں گے میرا خیال ہے. ایسا کیوں نہیں ہو پایا؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا, میں اس طرف بھی آ رہا تھا. میں صرف پہلے بتا دوں کہ بڑی تبدیلی تو ہمیں یہ نظر آئی کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارا آفس ریڈ زون کے قریب ہے. تو پہلے بہت بڑے بڑے کارواں اور اسکواڈز گزرا کرتے تھے وزیر اعظم یا وزراء کے, اب وہ ہمیں دیکھنے کو بالکل نہیں ملتے. تو کم از کم ٹریفک کی حد تک تو عوام کو ریلیف ملا ہوا ہے کہ کارڈنز نہیں ہوتے, ٹریفک کو روکا نہیں جاتا. وزیر ایک سنگل گاڑی میں امتیاز چانڈیو صاحب پھپتی کس رہے کہہ رہے ہیں ہیلی کاپٹر کا سفر جو سستا ہو گیا ہے. اچھا, ہیلی کاپٹر کا بھی سفر وہ صرف فرائیڈے والے دن یوز کرتے تھے, ڈیلی بیسس پہ وہ نہیں ہوتا تھا کیونکہ وہ منڈے ٹو فرائیڈے جو ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس جو اسلام آباد میں موجود ہے اس میں ملٹری اٹیشی جو ان کا ہے اسی گھر میں وقت گزارتے تھے. تو وہ بھی ایک لمبی سٹوری بنائی گئی, جبکہ ہیلی کاپٹر کا ڈیلی بیسس کے اوپر استعمال نہیں تھا. اچھا, دوسری بات جو آپ نے اسمبلی کی ہے وہ بالکل آپ کی بات درست ہے. ابھی ان کے کچھ رویے جو ہیں وہ اس قسم کے ہیں, جیسے چانڈیو صاحب نے ذکر کیا تھا کہ اس سے لگتا نہیں ہے کہ یہ تبدیلی لانا چاہتے ہیں. عمران خان کی حد تک اگر ہم دیکھیں تو وہ ڈیلی بیسس پہ بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں. لیکن جب انہوں نے اپنی پہلی تقریر کی تھی قومی اسمبلی میں تو انہوں نے کہا تھا کہ میں ریگولرلی قومی اسمبلی آؤں گا اور اپوزیشن کے سوالات کے جوابات دوں گا. میں اسمبلی تقریباً روزانہ جاتا ہوں, جب بھی سیشن ہوتا ہے تو وہ اسمبلی میں سے بالکل ٹوٹلی غیر حاضر ہیں. وزراء بھی اکثر غیر حاضر ہوتے ہیں اور جو وزراء آتے ہیں وہ تیاری کر کے نہیں آتے کہ اپوزیشن جو سوالات پوچھتی ہے ان کے وہ پراپر طریقے سے جواب نہیں دے سکتے. پھر اسمبلی میں اور سینٹ میں پھر اسی طرح کی گفتگو ہو رہی ہے جیسے کہ پہلے ادوار میں ہوا کرتی تھی. تو ان جگہوں پہ اگر آپ کہیں تو لیکن سر اس گفتگو کی سزا تو شنید ہے کہ وہ فواد چودھری صاحب کو مل گئی ہے صادق سنجرانی صاحب کی طرف سے. امتیاز چانڈیو صاحب, سر اس حوالے سے اگر آپ سے میں آپ کا انپٹ لوں, یہ مجھے بتائیے گا واقعی وقت کے وزیر اطلاعات کی طرف سے اگر اس قسم کی زبان کا استعمال کیا جائے پھر اپوزیشن اس کا جواب دے اور پھر ماحول مزید تقدر کا شکار ہوتا رہے, تو کس قسم کی روایات کے امین ثابت ہو رہے ہیں ہم؟ دیکھیں, ایوانوں کی عزت ہوتی ہے, احترام ہوتا ہے, اور اس میں ایک کچھ دن پہلے ایک بڑے دھرنوں کو دوران ایک عالم نے کہا کہ یہ تو سیمنٹ کی بنی ہوئی چیزیں ہیں, تو عبادت گاہیں بھی سیمنٹ کی بنی ہوئی ہوتی ہیں لیکن احترام کیوں ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے, تو جو ایوان کو نہ سمجھ سکے وزیر اطلاعات ہیں, اور چونچو کا مربع اگر کہیں کہ یہ جو کابینہ بنی ہوئی ہے مختلف پارٹیوں میں رہ کے وہاں کی لیڈروں کی خوشامدیں کر کے پھر ایک سے ایک دوسری سے تیسری جماعت, تو اس قسم کے لوگ کسی کے نہیں ہوتے. اور عمران خان صاحب کی ذات سے تو کسی کو اختلاف نہیں ہے. پھر الزام آتا ہے اداروں پہ کہ وہ پیچھے کچھ اور ہے, نادیدہ قوتیں ہیں. یہ سارا ڈرامہ آپ عوام میں کیوں ڈالتے ہیں کہ جب آپ کر کچھ نہیں سکتے, سندھی میں کہتے ہیں اٹھ خود نہیں سکتے اور وہ لعنت بھیج رہے ہو گھٹنوں پہ. تو یہ جو مقصد ہے میرا کہنے کا کہ وزیر اطلاعات کو سینیٹ کی جو عزت اور احترام ہے, اس وقار ہے, اس کو بحال رکھنا چاہیے تھا. اگر سینیٹ کے چیئرمین ان کو یہ رولنگ دے رہے ہیں کہ آپ ایوان میں موجود اراکین سے معذرت کریں,
تو یہ انا کا مسئلہ کیوں بنایا ہوا تھا؟ اور دوسرا جو فواد چودھری کا جو رویہ ہے وہ دوستوں کو بھی دشمن بنانے والا ہے. اقتدار ملنے سے انسان کو نہیں بدلنا چاہیے، اپنے اختیارات اور جتنا اللہ تعالیٰ اختیارات آپ کو دے اتنا اس کو کم یوز کریں. آپ اپنے رویوں سے، اپنے احکامات سے، اپنے فیصلوں سے عمل کرائیں. یہ جو ہمارے نسیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ روزانہ میٹنگ ہو رہی ہے، بھائی اس میٹنگ میں اخراجات کتنے ہوتے ہیں، ٹائم کتنا ضائع ہوتا ہے. میں اگر صبح 4 بجے اٹھوں اور پورا دن میں کچھ کام نہیں کروں تو میری تبدیلی کا کیا فائدہ؟ تو یہ جو چیزیں ہیں میرے خیال میں اسلام آباد کے حد میں تو اس طرح. سر میں یہاں ایک اچھے ریفری کے فرائض سر انجام دیتا ہوا پروگرام میں ایک مختصر سی کمرشل بریک اناؤنس کرنے میں خوشی محسوس کر رہا ہوں. واپس آئیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ میچ یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ناظرین ایک مختصر سی کمرشل بریک. ویلکم بیک ناظرین. بدستور ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. کرم الہی گوندل صاحب، سر ایک بیان میرے سامنے موجود ہے. وفاقی وزیر مذہبی امور ڈاکٹر نور الحق قادری صاحب فرماتے ہیں پاکستان مدینے جیسی ریاست بن کر رہے گا. ریاست ماں کی طرح مارتی ہے اور پیار بھی کرتی ہے. سر جنرل نالج کے لیے یہ بتائیے، یہ ماں سوتیلی کیوں ثابت ہوتی ہے کچھ بچوں کے لیے؟ کیوں انہیں ان کی قسمت میں تماچے ہی ہوتے ہیں؟ چاہے ماں بدلتی رہے، دوسری ہو، تیسری ہو، چوتھی ہو، یہاں تک کہ ابا جو ہیں وہ نئی ماں لا لا کر کے تھک جائیں. پہلی بات تو یہ ہے نور العارفین صاحب کہ آپ کس بندے کو کوٹ کر رہے ہیں کہ ان کے بیان پہ میں تبصرہ کروں؟ نہیں میں ان کے بیان پہ تبصرہ نہیں مانگ رہا. میں تو یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ ماں کے جو خصائل بیان کیے جا رہے ہیں، آیا یہ ماں مطلب آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ ماں تو ماں ہوتی ہے. نہیں، اس پہ تو سوائے جو ہے وہ ہنسنے کے یا آپ جو ہے وہ اس کو انجوائے کرنے کے آپ اور کچھ نہیں کر سکتے. کوڑنا تو میرا خیال ہے اپنے آپ کو سزا دینا ہے. ہم جو ہے نا وہ ایک عجیب قسم کے کرب کا شکار رہتے ہیں کہ باتیں کیا ہوتی ہیں، ان کے اقدامات کیا ہوتے ہیں اور مثالیں کیا دی جاتی ہیں. مدینے کی ریاست کی بات کرتے ہیں. مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ انہوں نے مدینے کی ریاست کی جو اساس ہے اس کو بھی کبھی سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ جہاں پہ جو ہے وہ ایک جانور اگر جو ہے وہ پیاسا ہوگا تو اس کی بھی گوشمالی ہوگی. جہاں پہ خلیفہ وقت اپنی پیٹھ پہ اناج جو ہے وہ اس کی بوری لاد کے کسی غریب مسکین کے گھر پہنچا رہے ہیں، راتوں کو گشت کرتے ہیں، بھیس بدل کے نکلتے ہیں، اپنے عوام کی خبرگیری کرتے ہیں. یہاں پہ آپ جو ہے وہ غریبوں کا روزگار چھیننا شروع ہو گئے ہیں. آپ اپنے محلات تو آپ نے بچا لیے ہیں. یہ فواد چودھری صاحب کی ابھی بات کر رہے تھے، نسیم صدیقی صاحب، ان کا مائک تو چلے بند ہوا کل یا جو بھی ایپیسوڈ ہوا ہے. اگر بنی گالا کے محل کی بات ہوتی ہے کہ اس کو جو ہے وہ ریگولرائز کرنے کی ضرورت ہے، جیلم میں فواد چودھری صاحب کے کزن جو ایم این اے ہیں، سٹنگ ایم این اے ہیں، فاروق الطاف، ان کا گھر جو ہے وہ اس کا اچھا خاصا حصہ جو انکروچمنٹ میں، باقی سارا علاقہ وہاں سے گرا دیا گیا سیول لائنز پہ. ان کا جو ہے وہ وہاں پہ نہیں گرایا گیا. اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ پیرا غیب کا علاقہ ہے، وہاں پہ لوگ آج بھی احتجاج کر رہے ہیں کہ ہمارے گھر گرا دیے گئے ہیں. یہ مطلب دو عملی ان کے اقدامات ہیں، منافقت ہے. اور اوپر سے جو ہے وہ جب یہ مدینے کی ریاست کی بات کرتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کم از کم دین کی فہم رکھنے والے وزیر مذہبی امور کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. کہاں مدینے کی ریاست اور کہاں آپ نسیم صدیقی صاحب. سر بہت ساری چیزیں بدل گئی ہیں لیکن کچھ چیزیں ہیں جو بالکل نہیں بدلی ہیں. جیسے کراچی میں ایک ایپیسوڈ ہوئی، نصر اللہ نامی ایک صحافی، سینئر صحافی کو لے جایا گیا اور اس کے بعد پھر یہ بتایا گیا کہ جی ان کے اوپر ممنوعہ مواد اور لٹریچر رکھنے کا مقدمہ جو ہے وہ بنایا گیا ہے. یہ ممنوعہ مواد بنانے والے، تشکیل دینے والے، لکھوانے والے، اس کو پبلش کرانے والے، اس کو تقسیم کرانے والے اور پھر ممنوعہ کام کرانے والوں کو تو سرکاری اسٹیٹس دیا جاتا تھا. آج بھی کہیں نہ کہیں شاید کچھ نہ کچھ ایسا ہوگا ہی، میں شیور شارٹ تو نہیں بتا سکتا. لیکن یہ ممنوعہ مواد اگر کسی صحافی کے پاس پڑا ہوا ہے، اول تو اس کو ثابت کیا جانا بھی ابھی باقی ہے، تو صحافی کو دھر لیا اور اس کے بعد ممنوعہ مواد کو تھمبو کر لیا. آپ کے خیال میں یہ ریاست کی خدمت ہوئی ہے؟ اور اگر یہی خدمت ہے تو پچھلے ادوار میں کیا برائی تھی جو یہ تبدیلی کے نام پہ ٹھگے جا رہے ہیں؟
نہیں اس بات کی میں سختی کے ساتھ مذمت کروں گا. ایسا کوئی واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا, اور یہی چیزیں جن سے لوگ کہتے ہیں کہ تبدیلی کوئی نظر نہیں آ رہی, کیونکہ اگر کسی صحافی کے پاس کوئی اس قسم کا مواد بھی ہے تو پراپر جو ڈیو کورس آف لا ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے. یہ کام پہلے ادوار میں بھی ہوتے تھے, اگر ان ادوار میں بھی یہی کام ہوں گے تو کبھی بھی جو ہے وہ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ تبدیلی آ گئی. لیکن میں یہی کہوں گا کہ تبدیلی اتنی جلدی نہیں آتی, ہمیں اپنے اندر بھی تبدیلی لانی پڑے گی, عوام کو بھی اپنے اندر تبدیلی لانی پڑے گی, صحافی حضرات کو بھی, وکلا حضرات کو بھی. جب تک ہم اپنے اندر سے تبدیلی نہیں لائیں گے تو عمران خان کوئی جادو کی چھڑی نہیں پھیرے گا اداروں پہ یا لوگوں کے اندر کہ ان کے اندر کوئی تبدیلی آ جائے گی. کراچی والوں کو تو کم از کم اتنی بڑی تبدیلی نظر آنی چاہیے کہ ایمپریس مارکیٹ ان کی اصل حالت میں واپس آ گئی. تو تبدیلی کے اشارے جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں. امتیاز چانڈیو صاحب جو سینٹ کی بات کر رہے تھے, میں وہاں پہ یہ جواب دینا چاہوں گا کہ سینٹ چیئرمین کو مشاہد اللہ خان کو بھی جو ہے وہ بین کرنا چاہیے تھا, کیونکہ میں پریس گیلری میں موجود تھا جس وقت مشاہد اللہ خان گفتگو کر رہے تھے. اس وقت فواد چودھری وہاں پہ موجود نہیں تھے. انہوں نے اتنی نازیبا گفتگو وہاں پہ کی ہے کہ وہاں سے چیئرمین کو کارروائی سے وہ الفاظ حذف کرانا پڑے. تو تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. جب تک دونوں پارٹیوں پہ پابندی نہیں لگے گی یا ان کو وارننگز نہیں دی جائیں گی تو ایک کے اوپر جب آپ پابندی لگائیں گے تو اس کو کوئی بھی جو ہے وہ اچھا محسوس نہیں کرے گا. تو تبدیلی کچھ آہستہ آہستہ چیزیں کچھ ایسی ہیں نظر آ رہی ہے ہمیں اسلام آباد بیٹھ کے, لیکن اس کے لیے پوری قوم کو بھی تیار ہونا چاہیے اور قوم کو اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے کہ خالی خان صاحب کوئی بھی تبدیلی نہیں لا سکتے. ابھی آہستہ آہستہ لوگوں کا ٹرینڈ چینج ہونا چاہیے. مائنڈ سیٹ ابھی بھی ایم این ایس کا وہی ہے, جتنے وزراء ہیں ان کا مائنڈ سیٹ وہی ہے. جب تک یہ مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہوگا تب تک تبدیلی نہیں آ سکے گی. رائٹ. اچھا یہ مجھے بتائیے گا امتیاز چانڈیو صاحب, آپ بھی کچھ خفا سے لگتے ہیں اس تبدیلی سے. اگرچہ سندھ میں تبدیلی مکمل طور پر ظہور پذیر نہیں ہو سکی, جزوی تبدیلی سے میں اور آپ انجوائے کر رہے ہیں. یہ خبر بتا رہی ہے کہ سندھ میں بدعنوانی کا اعتراف کرنے والے 25 منظور نظر افسران عہدوں پر بحال. عدالت نے رقوم واپس کرنے والے 442 افسران و ملازمین کو نوکری سے فارغ کرنے کے احکامات دیے تھے, اور انہیں جو سزا دی گئی ہے ریوائز فیصلے میں وہ یہ کہ ان کی تنخواہیں 3 سال تک بڑھا نہیں سکتی. وہ تنخواہ پہ چل کب رہے تھے, وہ تو آٹو موڈ پہ چل رہے تھے, حرام کما کر کے وہ آگے بڑھ رہے تھے. اور اتفاق سے اس میں اختیار کھوکر صاحب کی یہ رپورٹ ہے, اس میں انہوں نے وزیر اعلیٰ سندھ کے بہنوئی کا بھی نام دیا ہے ان افسران میں. عارفین صاحب یہ پہلے بھی ایک بہت سارے ایشوز ہیں. یہ تو 25 تو مین ڈپٹی کمشنر اور کچھ اور افسران ہیں جن کو انہوں نے بچایا ہے. یہ ایس این جی آئی ڈی اور بیوروکریسی اور حکومت کا ملا ہوا ایک خیل ہے. معاملہ یہ تھا کہ ایک اور بھی معاملہ ہے جس میں وزیر اعلیٰ کے ایک رشتہ دار تھے, نوکری چھوڑ کر چلے گئے تھے, واپس آئے, پھر جو پیپلز پارٹی کی حکومت آئی اس میں انہوں نے اپلائی کیا اور واپس اسی 19-20 گریڈ میں جاب بھی مل گئی. تو یہ تو چھوٹا موٹا معاملہ ہے. 666 کے قریب چھوٹے بڑے ملازمین اور افسران ہیں جنہوں نے وی آر کی ہوئی ہے اور سب کے سب بیٹھے ہوئے ہیں جو پی ایچ ڈی کر چکے ہیں کرپشن میں. مطلب ایک دفعہ پکڑ کے جیل میں ڈال دیے گئے, انہوں نے پیسے واپس بھی کیے اور واپس آ کے وہ اپنی سیٹ پہ بیٹھ کے اب نئے طریقے دریافت کر رہے ہیں اس معاملے میں. یہ تبدیلی کا اگر دوسری جو آپ بات جوڑ رہے تھے پنجاب میں بزدار صاحب کے لیے, تو دیکھیں 10 سال میں سندھ میں جو چیف منسٹر رہے انہوں نے سندھ کی ترقی کو بریک لگایا ہوا تھا اور پنجاب کی مثالیں دی جا رہی تھی کہ پنجاب بہت آگے جا رہا ہے. سندھ کی سڑکوں کا, پنجاب کی سڑکوں کا موازنہ کیا جا رہا تھا. پھر کے پی کے بھی پیچھے تھا, بلوچستان بھی پیچھے تھا. اب کیا ہوگا, بزدار صاحب کے آنے کے بعد یوں لگتا ہے کہ ان کو بریک لگائی ہوئی ہے وہاں کے. ان کو میں نہیں کہوں گا کہ سندھ کے قائم علی شاہ صاحب کی طرح وہ وہاں بریک لگائیں گے پنجاب کی ترقی کو اور اب کے پی آگے چلا جائے گا. یہ سندھ اور پنجاب ایک ہو جائیں گے. جو احساس محرومی تھی ان کے درمیان, اتنا بڑا فاصلہ تھا ترقیاتی کاموں میں, وہ اب برابر ہوگا. تو یہ جو دھاگے اور پھینے پہ کام چل رہا ہے نا آج کل وزیر اعظم ہاؤس میں, اور جو نجومیوں کے طرح کام کیے جا رہے ہیں کہ اس کو رکھو اس کو رکھو, اس طرح سے میرے خیال میں تبدیلی نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر اس ملک کی خدمت کرنی چاہیے اور بغیر کسی جو ہے وہ کہتے ہیں نا تعویذ اور دھاگے پھینے کے یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. تو سندھ میں تو پہلے سے ہی ہم بھگت رہے ہیں. سندھ کبھی خوشحال نہیں رہا اور آپ 91 سے دیکھیں, 88 سے دیکھیں, آپ کو یہی حالات سندھ میں نظر آئیں گے. یہ جو ایمپریس مارکیٹ خالی کروانے کو بڑا معجزہ سمجھ رہے ہیں, کراچی کے سرکلر ریلوے پر کتنے لوگ قابض ہیں, کراچی کی گلی کوچے محلے جو قابضین کے حوالے ہیں, چائنا کٹنگ کے حوالے ہیں,
ان میں کسی میں ہمت ہے کہ وہ جمشید روڈ پر صرف کاروں کے شو روم کے آگے جنگلے ہٹوا کے دکھائے؟ یہ تبدیلی دیکھیں، یہ صوبائی حکومت کا کام تھا، سپریم کورٹ کر رہی ہے، ایک قبضہ ہے اور اس قبضے کو خالی کرانے کو یہ بڑی بات سمجھ رہے. دنیا چاند پہ جا کے پہنچی ہے، دنیا پتہ نہیں چائنا اپنا مصنوعی چاند بنا رہا ہے اور ہم سوچ رہے ہیں کہ رب العزت کا انتہائی مشکور ہوں، پروردگار کا احسان ہے کہ سیکنڈ میں بھی بریک پہ جانے سے پہلے نسیم صدیقی صاحب اور امتیاز چانڈیو صاحب کا یہ جو معاملات ہیں یہ انفینشڈ ہی رہ گئے. یہاں ایک چھوٹے سے کمرشل بریک پہ جائیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو پروگرام کو کنکلوژن کے جائیں گے. اور یہ جو موجودہ دور ہے اس پہ بھی گرد پڑ جائے گی، ان باتوں پہ کوئی میچیورٹی نہیں آئے گی، کوئی معاملہ حتمی انجام تک نہیں پہنچے گا. مجھے نور العارفین صاحب یہ بتائیے، یہ جب سے احتساب بیورو سیف الرحمان والا اور یہ نیب جو ہے مشرف صاحب والا اور انہوں نے کنٹینیو کیا، کوئی ایک پولیٹیشین، کوئی ایک بیوروکریٹ، کوئی ایک بزنس مین، کوئی بندہ بتا دیں جس کو نیب نے یا احتساب بیورو نے ایگزامپل بنایا ہو کہ اس ملک میں کرپشن کرو گے تو اس کا انجام یہ ہوگا جو فلاں بندے کا انجام ہوا ہے. یہ تو سب ڈرامہ ہے، چلتا رہے گا اور ہم اور آپ باتیں کرتے رہیں گے، ڈسکس کرتے رہیں گے، ہر روز ایک نیا موضوع لے کے بیٹھے ہوں گے. نسیم صدیقی صاحب، سر یہ مجھے بتائیے گا، نون لیگ پارلیمنٹ میں سینٹ میں مشاہد اللہ خان صاحب ظاہر ہے اس کو زندہ رکھنے کی کوشش بھی فرما رہے ہیں، شہباز شریف صاحب بھی آ کر کے کبھی کبھی درچن دے جاتے ہیں اور حکومت پہ گرج برس کے اس کے بعد پھر چلے جاتے ہیں بیچارے اپنے مسکن کی جانب. نواز شریف صاحب جو ایک سینٹرل کیریکٹر تھا نون لیگ کا، پرسرار خاموشی ان کی جانب سے ہے، کچھ بھی نہ کہا جا رہا ہے، نہ کوئی بیان سامنے آ رہا ہے، نہ کچھ پتہ چل رہا ہے کہ ان کی اگلی ڈائریکشن کدھر ہوگی. آپ کے خیال میں ایلیمینیٹ کر دیا گیا ہے اگر تو نواز شریف صاحب کو، تو اس ایلیمینیشن کے بعد نون لیگ کا یا شین لیگ کا موجودہ اب کوئی سیاسی مستقبل موجود ہے پاکستان کی اس پولیٹکس؟ یہ پہلے تو میری بدقسمتی کہ مجھے کرم گوندل صاحب کی پیاری پیاری آواز آج سنائی نہیں دے رہی، ان کے میں کمنٹس بھی سننا چاہتا تھا. آپ نے جو سوال پوچھا اس میں آپ کو بتاؤں کہ میں تقریباً 1 سال ہو گیا مجھے اب تک میں یہاں پہ اسلام آباد میں، اور تقریباً میں روٹین سے نیب کورٹ میں جو ہے وہ کیسز سننے جاتا ہوں. نواز شریف صاحب سے ملاقات بھی ہوتی ہے. آہستہ آہستہ وہ جو چراغ سحری نہیں ہوتا وہ والی حالت نواز شریف کی ہوتی جا رہی ہے، جو ان کی وہاں پہ افیکٹونیس پہلے نظر آتی تھی یا ان کی ہیلتھ جیسے نظر آتی تھی، اب وہ چیز نہیں ہے. اور آپ دیکھیں کہ اسمبلیوں میں بھی لوگ کئی، میری جب ذاتی بات ہوتی ہے تو وہ اتنے خوش قیادت سے نظر نہیں آتے کیونکہ اس وقت ان کے پاس قیادت ہے ہی نہیں. آپ نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب پہلے جو ہی احتساب کورٹ سے باہر نکلتے تھے تو وہ اور مریم نواز میڈیا سے لازمی بات کرتے تھے، لیکن آج کل انہوں نے بالکل خاموشی اپنائی ہوئی ہے. شہباز شریف بھی آتے ہیں اسمبلی میں ضرور بولتے ہیں لیکن میڈیا پہ آ کے وہ کچھ بھی نہیں بول رہے. تو اس وقت نون لیگ جو ہے وہ کافی پریشان ہے، ان کے ایم این ایز، ان کو اپنا فیوچر آگے نظر نہیں آ رہا کیونکہ نواز شریف صاحب بھی بالکل خاموش ہے اور ان کے جو 2 کیس چل رہے ہیں یہ بھی تقریباً آخری مراحل میں پہنچ چکے ہیں. اور جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے، جو میں نے کورٹ میں کیس سنا ہے وہاں سے مجھے اندازہ یہی ہوتا ہے، میری ناقص رائے سمجھ لیں کہ ان 2 کیسز میں بھی نواز شریف کو سزا ہو جائے گی. جس طرح معاملات پنجاب میں شہباز شریف کے ساتھ چل رہے ہیں، نیب نے امتیاز چانڈیو صاحب نواز شریف صاحب کا تو ہو گیا. اب یہ مجھے بتائیے، نواز شریف صاحب چلیں کچھ بول نہیں رہے لیکن وہاں زرداری صاحب تو بہت بول رہے ہیں اور ان کی بات چیت میں، ان کی گفتار میں، ان کی جو ابھی وہ دعوے کر رہے ہیں، جتنی باتیں وہ کر رہے ہیں کہ میں اگر کسی سے فصل کا پوچھوں تو اس کو اٹھا لیا جاتا ہے اور میرے دوستوں کے ساتھ یہ سارا بغض نکالا جا رہا ہے، ساری چیزیں ہو رہی ہیں. پھر زرداری صاحب کے ایک دوست کو بھی میرے خیال ہے کہیں سیر کے لیے لے جایا گیا تھا. آپ کے خیال میں زرداری صاحب کا فیوچر کیا ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کا صوبے میں فیوچر کیا ہے؟ وزیر اعلیٰ اور حکومت تو چلو ان کی ہے لیکن واٹ اباؤٹ ٹاپ لیڈرشپ؟ دیکھیں وقت اور حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں. یہاں براہ راست اگر دیکھیں کہ احتساب سندھ کے اندر کوئی اچھا نہیں ہو رہا، مطلب کہ جن پہ ہاتھ ڈلنا چاہیے وہ گھوم رہے ہیں اور جن کو جو آزاد ہونا چاہیے وہ اندر پڑے ہوئے ہیں. جو مین بینیفیشریز ہیں اس ساری کرپشن یا اس جتنی بھی اربوں روپے کی لوٹ مار ہوئی ہے، تو اس حوالے سے اگر آپ پہلے زرداری صاحب کی باڈی لینگویج اور اب آپ دیکھیں تو زمین آسمان کا فرق آ رہا ہے. پہلے انور مجید جو جے آئی ٹی کو بات بتانے کے لیے تیار نہیں تھا اب وہ جھک گیا ہے. ایف آئی اے کی اور جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی ڈائریکشن پہ جو جے آئی ٹی بنی ہے اس نے کم سے کم زرداری صاحب کو اس نہج پہ تو لائے ہیں کہ اب کبھی کوئی ان کی فیملی کا ممبر کوئی برنس روڈ پر کلفہ اس پہ فالودے والے کے پاس جا رہا ہے،
کوئی بدین میں گھوم رہا ہے, کوئی ٹھٹھا میں خطاب کر رہا ہے, کوئی رات کو چائے شائے پہ بیٹھے. تو یہ چیزیں اس سے آپ ثابت کریں کہ پریشانی تو ان کو ہوئی ہے, کیونکہ ان کے جو رائٹ اور لیفٹ سائڈ پہ جو کہتے ہیں نا رائٹ اور لیفٹ ہینڈ جو ان کے تھے وہ سارے اب ختم ہونا شروع ہوئے ہیں. تو ایک مجھے افسر نے بتایا کہ انہوں نے سندھ کے ایک وزیر کو کہا کہ بھائی ہم نے تو اٹھایا ہے ایک سرمایہ دار کو, ہم نے تو اٹھایا ہے شوگر مل کے مالک کو, وہ کون سا آپ کے پارٹی کا رہنما ہے کہ آپ چلاتے پھر رہے ہو کہ ہم سے انتقام ہو رہا ہے؟ ہم نے کون سا آپ کا لیڈر اٹھایا ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ اب انور مجید آپ کا نائب صدر ہے, آپ کا کوئی جنرل سیکریٹری ہے, کوئی کیا ہے, اور ہم نے تو ابھی صرف بزنس مین میں ہاتھ ڈالا ہے, تو آپ کیوں چلا رہے ہیں؟ تو اس پر ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. تو اب جو زرداری صاحب کی آپ پولیٹکس دیکھ رہے ہیں وہ بالکل اس کو متاثر اس لیے ہوئی ہے کہ فائنانشل جو سارے اس کے ریسورسز تھے وہ بند ہونا شروع ہوئے ہیں. لیکن پیپلز پارٹی کا اگر مستقبل ہے تو بلاول بھٹو زرداری سے وابستہ ہے. بلاول بھٹو زرداری اگر انڈیپینڈنٹ ہو اور اگر اس کو یہ چیزوں سے جو ان کے ارد گرد لوگ ہیں, ان کے سراؤنڈنگ میں جو لوگ ان کو سب اچھا کی رپورٹ دے رہے ہیں, اگر یہ ہٹ جائیں اور وہ واقعی محترمہ کی طرح عوام میں گھل مل جائے تو مستقبل پیپلز پارٹی کا رہے گا اور بلاول بھٹو کا رہے گا, اگر وہ سندھ میں چینج لائیں. ورنہ وہ کہیں گے کہ ایک کوزے میں بند پارٹی ہے, صوبہ سندھ کے رہ گئی. ہمیں تو آج تک یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ بے نظیر صاحبہ کی شہادت سے بڑا سانحہ تو ہو ہی نہیں سکتا. ان کی شہادت کے بعد انہوں نے کم سیٹیں اٹھائیں اور اس کے بعد اب زیادہ سیٹیں اٹھا رہے ہیں. مطلب وہ شہادت بھی ان کی کارکردگی اتنی کون سی ہے جو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی, اور نشستیں زیادہ لے کے حکومت بناتے پھر رہے ہیں. تو یہ آپ اندازہ لگائیں کہ مستقبل ہوگا اچھی حکمرانی سے, اور بلاول بھٹو زرداری کو اگر آزاد حیثیت میں کام کرنے دیا جائے. باقی زرداری صاحب کی ایج کے حساب سے بھی دیکھیں تو وہ اب فٹ نہیں لگ رہے اور چیزوں کو سنبھالنے کی بہت کوشش کر رہے ہیں, لیکن اس کے ہاتھ میں نہیں آ رہی چیز. گاٹ یور پوائنٹ سر. میں اپنے تمام معزز مہمانوں کی آمد کا چانڈیو صاحب ایک سوال ہے آپ سے, یہ بتائیے گا ذرا, ایک تو ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کہ جنہیں کھادیاں گاجراں ڈڈ ہونے سے پیڑ, تو زرداری صاحب کو تو اس وجہ سے ذرا تھوڑی درد ہو رہی ہے. دوسرا یہ بتائیے گا کہ اگر زرداری صاحب کی یہ جو اکاؤنٹس پکڑے جاتے ہیں, منی لانڈرنگ ثابت ہو جاتی ہے, فریال تالپور کے اوپر منی لانڈرنگ ثابت ہو جاتی ہے, تو کیا بلاور اور بختاور بھی ان کے لپیٹے میں نہیں آئیں گے؟ کیونکہ ان کو بھی پیسے بھیجے گئے, ان لوگوں کے بھی ٹریول ڈاکومنٹس میں جو ٹریولنگ ہوئی ہے وہ بھی انہی اکاؤنٹ سے پیمنٹس ہوئی ہیں. تو اگر بلاول بختاور ان کے بچے بھی منی لانڈرنگ کے لپیٹے میں آ گئے تو پھر پیپلز پارٹی کو کون سنبھالا دے گا؟ دیکھیں بلاول صاحب کا نام تو آ رہا ہے, بلاول بھٹو زرداری کو اسی جے آئی ٹی میں یا اسی چیزوں میں جو منی لانڈرنگ کا کیس ہے اس میں نام ان کا آ رہا ہے, لیکن اس پر اتنا امپیکٹ نہیں پڑے گا جتنا ان کے والدین پہ یا اس کے جو دیگر لوگ ہیں ان پہ پڑے گا. بلاول کے پاس ایج بھی ہے, وقت بھی ہے اور فیس بھی کر لے گا, لیکن آصف زرداری صاحب جو ہے نا وہ اننگز اپنی کھیل چکے ہیں. میرے خیال میں کہ سندھ کی اب عوام سے وہ میرے خیال میں معذرت کریں, جو انہوں نے 10 سال میں ان کی حکمرانی صحیح نہیں رہی, پاکستان کے اندر انہوں نے ڈیلیور صحیح طریقے سے نہیں کیا, تو اس پر ان کو معذرت کرنی چاہیے قوم سے, اور اللہ سے بھی معافی مانگنی چاہیے. سندھ کی خدمت کرے تو زیادہ ہی آگے جا سکتے, ورنہ پوائنٹ سر. ناظرین, پتہ نہیں پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل کیا ہوگا, پاکستان پیپلز پارٹی کا مستقبل کیا ہوگا, نون لیگ کا مستقبل کیا ہوگا, لیکن ایک بات جو میں جانتا ہوں وہ یہ کہ آمنے سامنے کا مستقبل الحمدللہ روشن ہے. اور وہ پروگرام جو ہفتے میں 3 دن آپ جھیلا کرتے تھے, جمعہ ہفتہ اتوار رات 10:03 پہ, اب الحمدللہ ثم الحمدللہ بفضل تعالیٰ اگلے ویک سے آپ کو اسے 5 دن جھیلنا پڑے گا. یہ اچھی خبر میری ٹیم کے لیے, میرے چینل کے لیے, پتہ نہیں بری خبر کس کس کے لیے, شاید اس کے لیے جس کا فتوے میں یا کسی اور سیگمنٹ میں انکاؤنٹر ہو. ہفتے کے دن یہ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں. اب آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ پیر کے دن رات 10:03 پہ. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے. نور العارفین صدیقی اور آمنے سامنے کی ٹیم کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.